बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल माजिद हुसैनी। आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने एक अहम मसला वाज़ेह करने की कोशिश करूंगा। वो उसूल से मुताल्लिक़ है और वो ये है कि आपने सुना होगा बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, सो कॉल्ड स्कॉलर्स कहा जा सकता है उनको, जो रिवायत से हटकर नए नए काम, नए नए मसाइल ईजाद कर रहे हैं। मसलन जावेद अहमद गामदी साहब हैं, बड़ी शख्सियत हैं, उनका अल-मौरिद प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से उनके बहुत सारे लोग फॉलोअर्स बन रहे हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग, उनकी किताबें भी कई सारी हैं, जैसे मीज़ान वगैरह हैं जो फेमस है। उनका ख़ुद का कहना है कि मेरे 20-25 साल 30 साल की मेहनत है ये मीज़ान। उसके अलावा उनके वीडियोज़ जो हैं यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ हैं और इसके अलावा उनकी वेबसाइट है। वो जदीदियत पसंद जो स्कॉलर्स हैं उनमें से वो एक हैं। अभी भी उनका क्या मानना है कि कोई भी हदीस हो, किसी भी हदीस को बग़ैर कुरान के ऊपर पेश किए बग़ैर अमल नहीं किया जा सकता। ये सुनने में बहुत प्यारा, बहुत अच्छा और बहुत ही उम्दा लगता है और ऐसा लगता है जैसे ये इल्मी बात है, लेकिन क्या ये एक हकीकत है? और हमारे मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, इन तमाम ने इस उसूल को किस अंदाज से देखा है? ये एक उसूल है। मतलब अगर कोई भी सही हदीस मिल जाए, जैसे जावेद अहमद गामदी साहब का कहना है कि अगर हदीस को मसाइल में शामिल किया जाएगा तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, और वो ये है कि पहले हदीस की सनद को देखा जाए, फिर हदीस की सनद अगर सही है तो फिर उस हदीस को कुरान पर पेश किया जाएगा, और कुरान पर पेश करने के बाद कुरान से अगर मुताबिकत वो हदीस रखती है तो उस पर अमल किया जाएगा, वरना उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको कुरान के ख़िलाफ़ तसव्वुर किया जाएगा। और उन्होंने कई सारे मसाइल जिस पर समझ लीजिए इजमा है, यानी सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक के मुसलमानों का इजमा है। मुसलमानों का इजमा का मतलब ये है कि मुसलमानों के उलमा, मुसलमानों के बड़े स्कॉलर्स, मुसलमानों के अइम्मा, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, रिसर्चर, ये सब के सब इस बात पर इजमा रखते हैं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ जावेद अहमद गामदी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये इसी उसूल के ज़रिए है। वो क्या करते हैं कि जैसे कोई रिवायत है, और रिवायत यूँ समझ लीजिए कि सुनन या दूसरी जो हदीस की किताबें हैं, मुस्नद अहमद इब्न हंबल, मुवत्ता मालिक वगैरह, उन सब को छोड़ दीजिए। सहीहैन की जैसे रिवायत है, सहीहैन की रिवायत को भी वो कहते हैं कि पेश करो किस पर? कुरान करीम पर, और अगर कुरान करीम से कुछ भी मुताबिकत नहीं है तो फिर उसको रद्द कर दिया जाएगा। ये इनका उसूल है और ये इनका वज़ा करदा उसूल है। तमाम जदीदियत पसंद स्कॉलर्स के मुताल्लिक़ मैं बात कर रहा हूँ, और ख़ुसूसी तौर पर जो जावेद अहमद गामदी साहब के बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो गश्त करते रहते हैं, लोग उसको देख कर फेसबुक वगैरह पर शेयर करते हैं और एक मैसेज जा रहा है लोगों के अंदर। आखिर ये पॉइंट ऑफ व्यू आया कहाँ से? ये किस बुनियाद पर इनके माइंड में ये बात कहाँ से चली? कहने को तो ये कहते हैं कि ये हमारा इस्तिंबाती उसूल है वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये चीज़ बहुत पहले ही आ चुकी और इसका रद्द भी कर दिया गया है। और जो इस तरह के लोगों ने, जिंदीक लोगों ने, जनादिक़ा ने इस तरह की हदीस बनाई, आज तो हदीस नहीं गढ़ पा रहे, लेकिन उस वक्त जो हदीस का जो अमल जारी था, यानी कि मुहद्दिसीन कुतुब लिख रहे थे, मुहद्दिसीन तहक़ीक़ कर रहे थे, उस वक्त के जो लोग थे बहुत सारे वज़्ज़ा थे, हदीस गढ़ने वाले थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके अपनी बात को साबित करने के लिए रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब करके अपनी बात कहते थे, ताकि लोगों के अंदर एक पैगाम जाए कि रसूलुल्लाह ने ऐसा कहा है। जैसा कि एक रिवायत है, एक हदीस है, हदीस के तौर पर पेश किया जाता है कि इज़ा रुवी अन्नी हदीसुन फ़ारिदूहु किताबल्लाहि फ़इन वाफ़क़ फ़क़बिलूहु वला तज़िरू। ये जो रिवायत है इसका तर्जमा पहले सुन लें कि तुम्हारे सामने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे सामने मेरे अक़वाल पेश किए जाएंगे, मेरे अक़वाल पेश किए जाएंगे, यानी मेरी हदीसें पेश की जाएंगी, तो तुम उन्हें कुरान की कसौटी पर परख लेना,
یعنی قرآن پر پیش کرنا، اگر وہ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کے مطابق ہو تو انہیں قبول کر لینا، اور اگر قرآن کے مطابق نہ ہو تو انہیں ترک کر دینا۔ کتنی عمدہ بات لگتی ہے۔ اور یہ جو روایت ہے، یہ روایت تذکرۃ الموضوعات کے اندر ہے، اور اسی طرح سے الفوائد المجموعہ کے اندر ہے۔ تذکرۃ الموضوعات اور الفوائد المجموعہ کے اندر ہے۔ یہ روایت سن لیا، اب اس کی کنڈیشن دیکھیے۔ اور یہ جو روایت ہے امام شافعی کی کتاب الرسالہ کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اس روایت کی کنڈیشن کے متعلق میں بہت زیادہ طویل بات نہیں کروں گا، بس امام یحییٰ بن معین جو بہت بڑے امام ہیں اور فن رجال اور فن حدیث کے ماہر ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے اور ہر جگہ مقبول ہے، ہر مسالک کے لوگ امام یحییٰ بن معین کو جانتے ہیں۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ قال یحییٰ بن معین ھذا حدیث وضعہ الزنادقہ وقال الخطابی کذلک۔ اب یہ دیکھیے، یہ کیا فرماتے ہیں؟ اس حدیث کو زنادقہ نے گڑھا ہے، زندیقوں نے گڑھا ہے، لہٰذا یہ روایت جھوٹی ہے، یہ زندیقوں نے گڑھا ہے۔ اور اسی طرح کا قول امام خطابی کا بھی ہے۔ تو اس روایت کا حال آپ سمجھ لیں، یہ موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ رسول اللہ نے ایسا کہا ہے کہ قرآن پر پیش کرو۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے چند مثال پیش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ جیسا کہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جاوید احمد غامدی صاحب، وہ جیسے زانی اور زانیہ کی جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ 100 کوڑے اور رجم، یعنی پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دینا۔ قرآن کریم کی آیت ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یعنی زانیہ اور زانی کو 100 کوڑے لگائیں گے، 100 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ ان کا پنشمنٹ ہے، یہ ان کی سزا ہے زانی اور زانیہ کی۔ اب کیا ہے، جب آپ احادیث کی کتب کو دیکھیں گے تو صحیح احادیث تواتر کے درجے میں، یعنی بہت ساری حدیث بہت سارے صحابہ کرام سے مروی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولی طور پر مروی ہے، فعلی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کیا ہے، خلفائے راشدین نے اس پر عمل کیا ہے، صحابہ کرام کے اقوال موجود ہے، ائمہ کرام کے اقوال موجود ہیں، تمام کے تمام آج تک تواتر کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ غیر شادی شدہ اگر زانی اور زانیہ ہے، غیر شادی شدہ نے زنا کیا، اس جرم کو انجام دیا، تو پھر اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، جلا وطنی ہے 1 سال۔ اور اگر غیر شادی شدہ، اور اگر شادی شدہ نے اس گھنونے کام کو انجام دیا تو پھر اس کے لیے رجم ہے، یعنی پتھر مار مار کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دینا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے اور خلفائے راشدین سے بھی یہ ثابت ہے۔ اب آئیے، جاوید احمد غامدی صاحب ان تمام باتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یعنی زانی ہو یا زانیہ ہو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، تمام کے بارے میں یہی بات کہی گئی ہے، یعنی زانی ہو چاہے شادی شدہ غیر شادی شدہ۔ لیکن احادیث رسول کے اندر، صحیح احادیث کے اندر، صحیحین، سنن، دوسری کتابیں، فقہ کی کتابیں، جو بھی اوتھینٹک بکس ہیں، اوتھینٹک احادیث موجود ہے، لیکن کیا ہے، اس کو رد کر دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن نے جب یہ کہا کہ 100 کوڑے مارے جائیں گے تو پھر ان کو رجم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ قرآن پر زیادتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ان تمام احادیثوں کو قرآن پر پیش کیا۔ اب قرآن پر پیش کرنے کے بعد اب کہتے ہیں قرآن کی اس آیت کے خلاف یہ عمل ہے یا یہ حدیث ہے۔ یہ آج 1400 سال کے بعد یہ چیز فرما رہے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے؟ خلفائے راشدین کا عمل، صحابہ کرام کا عمل کیا قرآن کے اس آیت کے خلاف ہے؟ یعنی جس شخصیت پر، جس رسول پر وہ پیغام نازل ہوا وہی اس کے خلاف کریں گے۔ جب یہ سوال آپ جاوید احمد غامدی صاحب سے کریں گے تو وہ اس کی تعویل کرتے ہیں۔ تعویل آپ ٹھیٹھی لینگویج میں آپ سمجھ لیں کہ بس گھما پھرا کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تعویل کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں کہ فساد فی الارض کی سزا قرآن کے اندر ہے، اس کو مار دینا۔ تو فساد فی الارض کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2-3 کیسز ایسے ہوئے ہیں، 4-5 کیسز جو بھی ہوں، وہ فساد فی الارض کے تحت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے، یا جلا وطن کیا ہے، یا اس کے علاوہ اس کو رجم کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فساد فی الارض کی بات جو ان کا کہنا، یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ کیوں درست بات نہیں ہے؟ کیونکہ احادیث رسول میں اس طرح سے ثابت ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی زانی تھا، زبردستی زنا کرتا تھا اور ادھر ادھر پھر کے زنا کر رہا تھا، یا طوائف خانہ چلا رہا تھا، یا کوئی عورت تھی بالکل بری تھی اور ایسی تھی کہ زنا میں مشغول رہتی تھی، تو یہ فساد فی الارض ہوا۔ بھائی اس علاقے کے انوائرمنٹ کو خراب کیا جا رہا ہے، ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے، لہٰذا جلا وطن کر دو، یا پھر کیا کہتے ہیں اس کو رجم کر دو اگر شادی شدہ ہے تو۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن سے یہ گناہ ہوا وہ عورت آئی، جن سے یہ گناہ ہوا وہ مرد آیا، اللہ کے رسول سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں ایک ایک کر کے، یعنی ایک آگے کہہ رہی ہیں عورت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسنا کر دیا، سن کے دوسری مرتبہ انسنا کیا، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، اس کو پہلے جنم دو، یعنی اس کو پہلے پیدا کرو۔ بچہ پیدا ہوا، وہ لے کے اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے اس کو دودھ پلاؤ۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ اور پھر رجم کرنے کے بعد جب اس کا خون ایک صحابی کے بدن پر چھینٹا پڑا تو کچھ غلط الفاظ ان کی زبان سے نکلے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کا جو توبہ ہے، اس آدمی کا، اس کا جو توبہ ہے، توبہ کرنا ہے، وہ پورے مدینے والوں پر اگر تقسیم کر دیا جائے تو درست ہے۔ یعنی اس طرح کی سچی توبہ انہوں نے کی۔ اب اس طرح کے واقعات کو بھی آپ فساد فی الارض کیٹیگری میں ڈال کر تعویل کر کے اس کو آپ کہتے ہیں فساد فی الارض کی وجہ سے جو ہے موت کی سزا دی گئی ہے، ڈیتھ پنشمنٹ دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ان واقعات سے آپ کے سامنے جو ذکر کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بذات خود وہ توبہ کرنے والے ہیں، بذات خود وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے والے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ نے جو حکم نازل کیا وہ مجھ پر نافذ کر دیں، جبکہ موت کی سزا ہے۔ ایمان کا جذبہ ان کے اندر اتنا تھا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں ایمان کو گڑ دیا تھا۔ لیکن انسان ہے، خطا ہوئی، غلطی ہوئی، جرم ہوا، پھر آ کر سزا بھی مانگ رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، اب پھر اس کو فساد فی الارض کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، اس کا میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ فقہاء اور محدثین، انہوں نے قرآن کریم بذات خود ایک دلیل ہے، اسی طرح سے صحیح احادیث رسول، سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود ایک دلیل ہے، بذات خود ایک دلیل ہے۔ ہمارے پاس نص جو ہے، نص وہ قرآن اور احادیث نبویہ ہے، صحیح احادیث۔ اب یہ ضعیف موضوع قسم کی روایت کو سامنے بیان بھی کیا جاتا ہے، یہ موضوع ہے، یہ جو روایت ہے کہ اللہ کے قرآن پر پیش کرو، اس طرح سے یہ پیش کر کے کیا کرتے ہیں، احادیث کو ہی رد کر دیتے ہیں۔ اب پیش کرتے جاؤ، رد کرتے جاؤ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سزا، چور کی سزا کو بتایا ہے کہ چور ہو یا چورنی ہو، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب یہاں پر یہ بات آ جاتی ہے، اگر اسی پر عمل کیا جائے، صرف اسی آیت پر عمل کیا جائے، اور جو اس کی تشریح رسول اللہ نے کی ہے اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے، تو یہاں پر یہ ہوگا کہ اگر کسی شخص نے 1 روپے بھی چوری کیا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، کیونکہ اس آیت میں کیا ہے، عموم ہے، چور ہو یا چورنی ہو، 1 روپے چرانے والا بھی چور ہوتا ہے اور 1 لاکھ چرانے والا بھی چور ہوتا ہے۔ تو اس پر عمل کرتے ہوئے جو ہے 1 روپیہ کسی نے چوری کیا، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جب آپ دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اماؤنٹ متعین کیا ہے، اسی طرح سے پھر ہاتھ کاٹنے کی بات ہے۔ ہاتھ کا اطلاق یہاں تک بھی ہوتا ہے، یہاں تک بھی ہوتا ہے، یہاں تک بھی ہوتا ہے، یہ سارے ہاتھ کے اطلاق میں ہیں، یہ ایک الگ حصہ، یہ الگ حصہ، یہ الگ حصہ، لیکن یہ ہاتھ کا اطلاق ہے۔ تو پھر یہاں پر یہ کہا گیا ید، ہاتھ کو کاٹ دو، تو پھر یہاں سے کاٹنا چاہیے تھا، لیکن یہاں سے کاٹا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے یہاں سے کاٹا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اچھی طرح سے بیان کر دیا ہے، وہ بیان کر دیا ہے کہ قرآن کریم کی ذمہ داری، قرآن کریم کو آپ کے دلوں میں جمانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کہتا ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں، اس کے بیان کو بھی آپ کے سامنے واضح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ پھر ہمارے اوپر ہی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی تشریح آپ کے سامنے کی جائے، یعنی آپ کے دل میں ڈالی جائے۔ اور اسی طرح سے سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اپنی شہوت سے، اپنی خواہش سے وہ کچھ نہیں بولتے، اگر بولتے ہیں تو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔
لہٰذا اسی لیے محدثین نے، فقہا نے یہ تشریح کی کہ وحی کی دو قسمیں، وحی جلی اور وحی خفی۔ قرآن کو سنت سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور سنت کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر احادیث رسول کو، صحیح احادیث کو پرے کر دیا جائے تو پھر قرآن کی تشریحات جو من چاہے وہ کرو۔ قرآن کے اندر کیا ہے؟ اجمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اقوال ہیں، وہ تمام کے تمام قرآن کی تشریح ہے۔ لہٰذا مجھے آپ کے سامنے اس روایت کے اوپر ڈسکس کرنا تھا کہ اذا روی عنی حدیث فعرضوہ کتاب اللہ فإن وافق فاقبلوہ ولا تذروہ، تمہارے سامنے میرے اقوال پیش کیے جائیں گے تو تم انہیں قرآن کی کسوٹی پر پرکھ لینا، اگر وہ کتاب اللہ کے مطابق ہو تو انہیں قبول کر لینا اور قرآن کے خلاف ہو تو اسے ترک کر دینا۔ اس کو سامنے رکھ کر بہت سارے جو حضرات ہیں، سو کالڈ اسکالرز ہیں، میں جاوید احمد غامدی صاحب کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کی بنیاد پر کر رہے ہیں، لیکن ذہن میں تصور اور ذہن میں جو بات آتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے آتی ہے، کہیں نہ کہیں سے آتی ہے، اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کچھ دلیل بناتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے آتی ہے۔ لہٰذا یہ جو روایت ہے جس کے بارے میں امام ابن معین اور خطابی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث وضعہ الزنادقہ، زندیقوں نے اس کو گڑھا ہے، تو منکرین حدیث جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ منکرین حدیث اسے کہا جاتا ہے جو کہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، نہیں، بہت الگ الگ راستے ہیں منکرین حدیث کے، حدیث کے انکار کرنے والوں کے۔ حدیث کا انکار اس طرح سے کیا جاتا ہے آپ کو احساس تک نہیں ہوگا۔ لہٰذا جاوید احمد غامدی صاحب کا جو یہ تصور ہے کہ قرآن فرقان ہے، بالکل فرقان ہے، لیکن اس ذریعے سے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہی رد کر دیا جائے فرقان مانتے ہوئے، یہ اس معنی میں فرقان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، خلفائے راشدین کا قول ہے، عمل ہے کہ رجم کیا جائے گا، لیکن اس کو نہیں مانتے۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے جاوید احمد غامدی صاحب اس طرح کی باتیں، اس طرح کے استدلالات اور اس طرح کے استدلال جو ہے قرآن کریم سے اور احادیث کو پرے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ مختصر سے ویڈیو میں اس اصول کے اوپر اور اس جو روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے یہ وضع کردہ ہے، یعنی کہ یہ موضوع ہے، گڑھی ہوئی روایت ہے، زندیقوں نے گڑھا ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کیا جائے۔ اور جو کوئی بات آتی ہے تو ضرور اپنے اسکالر سے کنسلٹ کیا جائے، پوچھا جائے، تاکہ صحیح بات جو ہے وہ پتہ چلے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو پسند کریں گے اور لوگوں تک شیئر کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔